नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए DGISI की तैनाती के हवाले से क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। इस फैसले से पहले सिविल हलकों और मिलिट्री क़यादत के दरमियान किस तरह की पैगाम रसानी हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के जवाबी मैसेजेस कन्वे किए, इस मैसेज के दो बुनियादी नुकात क्या थे, शहबाज शरीफ इस पूरी सूरत हाल में अंदर खाने किस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पूरी सूरत हाल में एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है, मरियम नवाज़ ने इस सिचुएशन पर क्या रद्द अमल दिया है और मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपनी पार्टी को क्या पैगाम भिजवाया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए DGISI की तकर्री के हवाले से क्या बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन पैगाम रसानी है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने नए DGISI के मामले पर क्या एक हैरान कुन चाल चलने की कोशिश की, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ ने इक़दाम उठाया ये ना सिर्फ दीगर सियासी हलकों के लिए बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत हैरान कुन था। और जब पार्टी रहनुमाओं को इस फैसले से आगाह किया गया तो वो भी बड़े सरप्राइज थे कि किस तरह से शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और क्या इस फैसले पर मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं, यानी क्या उनसे मशावरत की गई थी या नहीं की गई थी। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के जो अकाबी रहनुमा हैं, यानी जो हॉकिश एलिमेंट समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिनको मियां नवाज शरीफ बराह रास्त ये हदायत देते रहे कि आपने फ़ौजी क़यादत के मुखालिफ बयानात देने हैं, आपने जनरल बाजवा पर तनकीद करनी है, आपने जनरल बाजवा पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाने हैं और इसी तरह DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी आपने हर फोरम पर स्टेटमेंट्स देने हैं और अगर किसी ने इस हवाले से कमज़ोरी दिखाई तो फिर पार्टी के अंदर हम उसकी अहमियत को कम कर देंगे। ये मियां नवाज शरीफ कुछ अर्सा पहले तक इन अपने अकाबी इन हॉकिश रहनुमाओं को इस तरह के पैगामात देते रहे और अगर कोई रहनुमा ज़रा से भी अपने रवैये में नरमी अख्तियार करता था तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ उससे नाराज़ हो जाते थे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी और एक हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है और वो पेशरफ ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने एक ताज़ा तरीन इजलास बुलाया मुस्लिम लीग नून के अकाबी रहनुमाओं का, यानी वो रहनुमा जिनका ताल्लुक़ मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के कैंप से था, जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता था कि ये 4-5 रहनुमा ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात देने से नहीं घबराते। और इस इजलास के लिए इन 4-5 रहनुमाओं को मैसेजेस भेजे गए जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल थे, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल थे और इसी तरह कुछ और जो ये हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। और शहबाज शरीफ ने यहाँ पर उन्हें एक फ़ैसला सुनाया और जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो उनसे ये भी पूछा गया इन हॉकिश एलिमेंट्स की जानिब से कि क्या आपने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया है इस मामले पर, जिस पर उन्हें जवाब दिया गया कि जी मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ भी इस फैसले पर हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, यानी उनसे मशावरत की गई है और उन्हीं की हदायत पर अब ये फ़ैसला भी किया जा रहा है। और वो जो फ़ैसला था वो बाद में शहबाज शरीफ ने खुद अपनी ज़ुबान से सुना भी दिया और वो फ़ैसला क्या था आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि फैसलाबाद का जो जलसा था मुस्लिम लीग नून का,
جس میں جنرل فیض حمید کے خلاف نعرے لگوائے گئے اسٹیج سے بھی، اور کارکنوں سے کہا گیا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نشانہ بنائیں، ان کے خلاف نعرہ بازی کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ مریم نواز کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جو اسٹیج تھا وہاں سے بھی ان نعروں کو اپریشیٹ کیا جاتا رہا۔ تو اب شہباز شریف نے نئی صورتحال میں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے بنی، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو نعرے لگائے گئے اور کیمروں کے سامنے کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور عوامی جلسوں میں اداروں کے سربراہوں کے خلاف نعرے لگانا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ یہ شہباز شریف نے اب کیمروں کے سامنے کہا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا ناگزیر ہے۔ کسی بھی ادارے میں یعنی فوج میں تقرر اور تبادلے یہ پاک فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فیصل آباد میں جو نعرے لگائے گئے ان کا مسلم لیگ نون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور جو یہ نعرے لگاتا ہے وہ پارٹی کا کارکن یا پارٹی کا عہدیدار نہیں رہ سکتا، کیونکہ اداروں کے سربراہوں کے خلاف نعرے ناقابل قبول ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ایک فوج کا پیشہ ورانہ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس وقت فوج کے وقار کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر نہ صرف سنگین الزامات عائد کیے تھے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جنرل باجوہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آپ کا اور جنرل فیض حمید کا احتساب کریں گے، اور اشاروں کنایوں میں اس وقت انہوں نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات بھی کی تھی۔ اسی طرح مریم نواز جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں براہ راست جنرل فیض حمید پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔ یہ کہا تھا نام لے کر کہ جنرل فیض حمید نے 2018 کا الیکشن چرایا، اور ساتھ ہی یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے جج صاحبان سے ملاقات کر کے انہیں کہا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو کسی صورت جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ یہاں مریم نواز نے ایک اور کام بھی کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ ایک تو چلیں انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے جنرل فیض حمید کو ایک خاص وجہ سے نشانہ بنانا تھا وہ انہوں نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کیے جنرل فیض حمید کا نام لکھ کر، تاکہ یہ جو ٹویٹس ہے ان کی جو ریچ ہے وہ چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ انڈین میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے ہیڈ لائنز بنے، اور بعد میں انڈین میڈیا نے مریم نواز کے یہ جو ٹویٹس تھے جنرل فیض حمید کے خلاف ان کو اپنی ہیڈ لائنز میں بھی انڈین میڈیا نے شامل کیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے یہ جو فیصلہ کیا کہ اب جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کسی قسم کا مسلم لیگ نون سٹیٹمنٹ نہیں دے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں دوبارہ سے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی، راولپنڈی کے انہوں نے چکر بھی کاٹے ہیں، اگرچہ ان کو اب تک کوئی پازیٹیو سگنل نہیں ملا، لیکن شہباز شریف یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس موقع کو کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتے، یعنی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی ووٹ ڈیل حاصل کر لیں مسلم لیگ نون کے لیے، مریم نواز کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو پورا ایک نئی پیغام رسانی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کس قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو اب نئے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے سول حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان، یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر جو ہوئی اس پر مریم نواز اور میاں نواز شریف نے اپنا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس کو دفن کیا، اور اس کے بعد ایک خطرناک پالیسی بنا لی جس کا تعلق لندن میں ہونے والے ایک بہت ہی خفیہ اور ایک مشہور زمانہ اجلاس سے ہے، اور یہ وہ اجلاس تھا جس کو میاں نواز شریف نے خود چیئر کیا تھا۔ اس میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو خاص طور پر بلایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر اسحاق ڈار نے اچانک اجلاس کے دوران یہ کہا تھا
کہ آج جو فیصلے ہوں گے اس کے متعلق قرآن پاک پر حلف دیا جائے گا کہ یہ فیصلے کسی بھی صورت باہر نہیں جائیں گے، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ میاں نواز شریف نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں۔ اور وہاں خرم دستگیر نے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے کہ یہ آپ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارا پورا جو بیانیہ ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا، لیکن انہیں بعد میں چپ کروا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف آپ کو بتائیں گے بعد میں، اور شہباز شریف بتائیں گے کہ اس فیصلے کے ہمیں کس طرح کے فوائد حاصل ہوں گے، یعنی میاں نواز شریف کو، مریم نواز کو اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو۔ اور اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی براہ راست ہدایت پر، جب قرآن پاک اس اجلاس کے اندر رکھا گیا، سب سے حلف لے لیا گیا، کوئی 9-10 ارکان جو ہیں پارٹی قیادت کے، مسلم لیگ نون کے، وہ وہاں موجود تھے۔ ان سے جب حلف لے لیا گیا تو اس وقت میاں نواز شریف نے ایک پیپر پر لکھا ہوا فیصلہ سنانا شروع کیا اور یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا معاملہ پارلیمنٹ میں جب آئے گا تو مسلم لیگ نون اس کی حمایت کرے گی۔ یہ میاں نواز شریف نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنرل باجوہ کی خوشامد کر کے ان سے کوئی ڈیل لے لیں، اور بعد میں جب وہ ڈیل ان کو نہیں ملی تو زبیر عمر کو اسی لیے بھیجا گیا تھا جنرل باجوہ کے پاس اور جنرل فیض حمید کے پاس، تاکہ کوئی اس طرح کا ان کو پیغام دیا جائے کہ دیکھیں جنرل صاحب، ہم نے تو آپ کی ایکسٹینشن کی حمایت بھی کی، لیکن اس کے باوجود جو ڈیل ہم توقع کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گی، یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز کو، وہ ڈیل نہیں ملی۔ اور اسی ملاقات میں بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح بھی کیا تھا کہ زبیر عمر کو بتا دیا گیا تھا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے جو مقدمات ہیں وہ معاملات عدالت دیکھے گی، اور اسی طرح جو پارلیمانی معاملات ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف کی نااہلی ہو یا پارلیمنٹ کے جو دیگر امور ہیں، وہ تو پارلیمنٹ کو دیکھنے چاہیے اور سپریم کورٹ کو یا عدالتی نظام کو دیکھنے چاہیے، ہم آپ کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح سے اس وقت اپنا پورا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایک ڈیل لینے کی لالچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا تھا، اسی طرح اب میاں نواز شریف نے جو اپنا دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا ڈیل نہ ملنے کے بعد، اور ڈیل نہ ملنے کے اوپر جو ان کو غصہ آیا تھا، تو وہ دوبارہ سے انہوں نے ایک کیمپین تو چلائی تھی، لیکن اب اس بیانیے کو دوبارہ سے انہوں نے دفن کر دیا ہے، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف نے بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ مل کر کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حق میں سٹیٹمنٹس دیں گے، اور یہ موقف اپنائیں گے کہ ادارے کے اندر جو تقرر اور تبادلے تھے وہ آرمی چیف کا اپنا اختیار تھا، آرمی چیف کا استحقاق ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ سول سائیڈ اور ملٹری سائیڈ کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، اور پھر بیک ڈور رابطوں کے ذریعے جس کے شہباز شریف ماہر ہیں، جس کو چور راستہ کہا جاتا ہے، اس چور راستے سے کوئی نہ کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو نئے پیغام رسانی ہوئی ہے عسکری قیادت کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ پیغام رسانی اس لیے بہت ضروری تھی کہ اب اپوزیشن نے ایک پہلے تو یہ کام کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے خلاف اس طرح کی مہم جو ہے وہ دبے لفظوں میں چلانی شروع کر دی تھی کہ جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان بھی کوئی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، پھر اس طرح کے الزامات بھی اپنے قریبی حلقوں کے ذریعے لگوانے شروع کر دیے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئی ایس آئی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کروائی ہیں اور کچھ افسران کو ان کے عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، یعنی اس کانسپریسی کو ایک طرح سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب چونکہ پرائم منسٹر عمران خان سعودی عربیہ چلے گئے تھے، 3 دن کا ان کا وزٹ تھا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر انہوں نے یہ وزٹ کیا تھا، پاکستان کے لیے بہت اہم اور ہائی پروفائل وزٹ تھا، تو جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن تھا وہ کچھ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لیکن اب جو تازہ ترین پیغام رسانی ہوئی ہے جس کے متعلق ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بتایا گیا، جو ہماری ملٹری قیادت ہے ان کو جو پیغام دیا گیا کہ ہمارا جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی 1-on-1 ملاقات میں جو بنی گالہ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد NCOC کے دورے کے اوپر بھی اس موقع پر بھی پرائم منسٹر عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ایک الگ سے مختصر ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو جو نام بھیجے گئے تھے یعنی جنرل باجوہ کی جانب سے جو تجویز کیا گیا تھا جنرل ندیم انجم کا، تو پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل ندیم انجم سے باقاعدہ ایک ملاقات بھی کر لی تھی، اور یہ ایک معمول کا آپ کہہ سکتے ہیں عمل بھی ہے کہ جب بھی کسی کو DGISI تعینات کیا جاتا ہے تو وہ جا کر پرائم منسٹر عمران خان ہو، کوئی اور پرائم منسٹر ہو، تو اس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ جب ملاقات بھی ہو گئی، اس کے باوجود یہ جو سپیکولیشنز ہیں یہ ختم نہیں ہو رہی تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 25 اکتوبر جو ہے اس ڈیٹ سے جو نئی تقرریاں ہیں یعنی جو نئی پوسٹنگز ہیں اور جو نئے ٹرانسفر ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنا اپنا چارج لینا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی سوشل میڈیا پر کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے جو پیغامات بھیجے گئے اور دوسری جانب ملٹری قیادت کی جانب سے جو واپس جوابی پیغامات بھیجے گئے، ان میں مکمل طور پر ملٹری میں بھی ایک اطمینان ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل باجوہ کی جو ایک نام بھیجا گیا تھا جنرل ندیم انجم کا، انہی کو وہ DGISI تعینات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو خبریں اور جو افواہیں پھیلائی گئیں کہ جنرل باجوہ اور آرمی کوئی حکومت کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف ریئیکٹ کر سکتے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے ذرائع سے بھی، اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی، اور جو دیگر ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جو کہ اس پوری صورتحال میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے آگاہ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آرمی کے اندر اس وقت کسی بھی قسم کی سوچ نہیں پائی جاتی اس طرح کی کہ کوئی وہ منتخب حکومت کے خلاف اقدام کریں گے۔ آرمی کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہ ہے کہ یہ معاملہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ریزالو ہو چکا ہے، یہ معاملہ اس وقت حل ہو چکا ہے۔ جنرل ندیم انجم ہی DGISI ہوں گے، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اپنے 2 انتہائی قریبی وزیروں کو بھی ہمارے ذرائع کے مطابق بتایا ہے، اور یہ میسج GHQ کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے۔ اس طرح جو افواہوں کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی کہ آرمی کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان یا منتخب حکومت کے خلاف کوئی ایکشن کرے یا ریئیکٹ کرے، وہ تمام سازشیں اب ناکام ہو گئی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔